अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17वां सिपारा सूरतुल अंबिया मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा, मगर वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। उनके पास उनके रब की जानिब से जब भी कोई नसीहत आती है तो वो इसे यूं सुनते हैं गोया वो खेल कूद में लगे हुए हैं। उनके दिल गाफिल हो चुके हैं और जालिम लोग आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करते हैं कि ये तो महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है। क्या फिर तुम जादू के पास जाते हो हालांकि तुम देख रहे हो? फरमाया कि मेरा रब आसमान और जमीन में कही जाने वाली हर बात को जानता है और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। बल्कि कहा कि ये परेशान ख्वाब है। बल्कि जालिमों ने यहां तक कहा कि ये कुरान परेशान ख्वाबों में देखी हुई बातें हैं। बल्कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गढ़ लिया है, बल्कि वो शायर है। तो ये हमारे पास कोई निशानी ले आए जैसा कि अगले भेजे गए थे। इनसे पहले हमने जिस भी बस्ती को हलाक किया वो ईमान नहीं लाई थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? और हमने आपसे पहले मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था। हम उनकी तरफ वही भेजा करते थे। तुम अहले जिक्र से पूछ लिया करो अगर तुम ना जानते हो। और हमने उन अंबिया को ऐसे जिस्म वाला नहीं बनाया था कि वो खाना ना खाते हो, और ना ही वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उन्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया। फिर हमने उन्हें और जिसे हमने चाहा निजात बख्शी, और हमने हद से बढ़ जाने वालों को हलाक कर डाला। बेशक हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारी नसीहत है। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और हमने कितनी ही बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डाला जो जालिम थीं, और उनके बाद हमने और कौमों को पैदा फरमा दिया। फिर जब उन्होंने हमारे आजाब को महसूस किया तो वो वहां से तेजी के साथ भागने लगे। उनसे कहा गया तुम जल्दी मत भागो और इसी जगह वापस लौट जाओ जिसमें तुम्हें आसाइशें दी गई थी, और अपनी रिहाइश गाहों की तरफ शायद तुमसे बास पुरुष की जाए। वो कहने लगे हाय शूनी किस्मत, बेशक हम जालिम थे। सो हमेशा उनकी यही फरियाद रही, यहां तक कि हमने उनको कटी हुई खेती बुझी हुई आग की तरह बना दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल तमाशा इख्तियार करना चाहते तो इसे अपनी ही तरफ से इख्तियार कर लेते अगर हम करने वाले होते। बल्कि हम हक से बातिल पर पूरी कुव्वत के साथ चोट लगाते हैं, सो हक उसे कुचल देता है, बस वो हलाक हो जाता है। और तुम्हारे लिए इन बातों के बाइस तबाही है जो तुम बयान करते हो। और जो कोई आसमानों और जमीन में है उसी का है, और जो उसकी कुर्बत में रहते हैं वो ना तो उसकी इबादत से तकब्बर करते हैं और ना वो थकते हैं। वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और मामूली सा वक्फा भी नहीं करते। क्या उन काफिरों ने जमीन में से ऐसे माबूद बना लिए हैं जो जिंदा करके उठा सकते हैं? अगर इन दोनों में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो ये दोनों तबाह। अगर इन दोनों जमीन व आसमान में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो ये दोनों तबाह हो जाते। बस अल्लाह जो अर्श का मालिक है उन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। उससे उसकी बास पुरुष नहीं की जा सकती। वो जो कुछ भी करता है और उनसे बास पुरुष की जाएगी। क्या उन काफिरों ने उसे छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? फरमा दीजिए अपनी दलील लाओ। ये कुरान उन लोगों का जिक्र है जो मेरे साथ हैं, और उनका जिक्र है जो मुझसे पहले थे। बल्कि इनमें से अक्सर लोग
حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کیا کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ معزز بندے ہیں، وہ کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ خوش ہو گیا، اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے پیکر حیات کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پا سکیں، اور ہم نے سما کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو، تمام اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقائے دوام نہیں بخشی۔ تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم نے تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں؟ انسان جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ وہ وقت جان لیتے جبکہ وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرما دیجیے شب و روز رحمان سے تمہاری حفاظت و نگہبانی کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے گریزاں ہے۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی تائید اور رفاقت میسر ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بہرہ مند فرمایا تھا، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی دراز ہوتی گئیں۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم علاقوں کو تمام اعتراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ غلبہ پانے والے ہیں؟ فرما دیجیے میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا،
اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اسے حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرق کرنے والی اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت عطا فرمائی. جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت سے خائف رہتے ہیں، یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبے کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا صریح گمراہی میں تھے. وہ بولے کیا تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھ لیں. وہ کہنے لگے کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں. پھر وہ اپنی ہی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے گر دیے گئے. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے. بے شک تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا. اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا. اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے انہیں فرزند اسحاق علیہ السلام بخشا اور پوتا یعقوب علیہ السلام اضافی بخشا. اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا. وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے. بے شک وہ بہت ہی بری بد کردار قوم تھی. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا. بے شک وہ صالحین میں سے تھے. اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے ان انبیاء سے پہلے پکارا تھا سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندواہ سے نجات بخشی. بڑے شدید
غم و اندواہ سے نجات بخشی، اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں، جب وہ دونوں کھیتی میں فیصلہ کرنے لگے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ذرہ بنانے کا فن سکھایا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ذرہ بنانے کا فن سکھایا تھا کہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ شیاطین، دیویوں اور جنوں کو بھی، اور کچھ شیاطین کو بھی جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور کچھ شیاطین کو بھی جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ سب صابر لوگ تھے۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذوالنون علیہ السلام، جب وہ غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست بنا دیا، بے شک یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اور اس خاتون کو بھی جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ بس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی
تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، ناممکن ہے کہ اس کے لوگ ہماری طرف پلٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ ہائے ہماری شموئی قسمت، ہائے ہماری شومئی قسمت کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے دوزخ کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی چیخ و پکار ہوگی اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کی ان کے دل خواہش کریں گے۔ سب سے بڑی ہولناکی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ہم اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ Just to point out here کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن ہم سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کاغذ and now that you guys must have heard that the universe, the universe in itself is, when studied, is considered and is referred to as a fabric, because that explains its nature much more perfectly. That's something I found interesting. اس دن ہم سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ہم اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صرف میرے نکو اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے کفایت الضمانت ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے حق میں آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ عرض کیا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے
ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں جی اٹھنے میں شک ہے تو ہم نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر مولک وجود سے، پھر ایک لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ سب کچھ جان لینے کے بعد کچھ نہیں جانتے، اور تو زمین کو بالکل خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی و شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے، اور وہ پھولنے پھلنے لگتی ہے، اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اپنی گردن کو مروڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین میں پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں نقصان اٹھایا، اور آخرت میں یہی تو واضح بڑا خسارہ ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر پھانسی دے لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند
اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ سجدہ ہے۔ Since you guys can't see it. यार इधर आ जाओ प्लीज। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। Let me show you, because this too is what Ramadan is all about. Please just say hello to everyone. What are you doing? I'm doing work. You're doing work? Yeah. Is this good work that you're doing? Food for That's beautiful. Thank you so much. Great, good job. So that was Amelia. Bro, are you done? Not yet. Halfway through. A little over halfway. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سجدہ تھا۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پس جو کافر ہو گئے ان کے لیے آج سے دوزخ کے کپڑے کاٹ لیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا اور کھا لیں گے، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی اور انہیں پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی اور جو شخص اس میں ناحق طریقے سے کج روی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پائیں، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں ان پر اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں۔ پس تم اس میں سے خود کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو کھلاؤ، پھر انہیں چاہیے
کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں. یہی ہے. اور جو شخص اللہ سے عزت یافتہ چیزوں کا تعظیم کرتا ہے یہی حکم ہے. اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے. سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو. صرف اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوئے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور کی جگہ میں نیچے جا پھینکے. یہی ہے. اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے. تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر کی طرف پہنچنا ہے. اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں اللہ کا نام لے. سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے. ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ. ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے. اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دور کرتا رہتا ہے. بے شک اللہ کسی خائن ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر بڑا قادر ہے. وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جہاد و انقلابی جدوجہد کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہ اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. بے شک اللہ ضرور قوت والا غالب ہے. وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روک دیں. وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں وہ نماز قائم کریں
اور زکات کی ادائیگی کریں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روک دیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و سمود نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور باشندگان مدین نے اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ سو میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ بیٹا ادھر آ جاؤ، کام کرنے دو، کام کرنے دو بیٹا ادھر آ جاؤ۔ اس میں کتنے جاتے ہیں؟ پھر کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑ پڑے، اور کتنے مضبوط پھر کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کی بات سن سکتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہے، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، اور تو ایک دن آپ کے رب کے ہاں اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہے، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے جو تم شمار کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فرما دیجئے اے لوگوں، میں تو محض تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور بزرگی والی عطا ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں ملا دیا، سو شیطان جو ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، تاکہ اللہ ان کو جو شیطان ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن لوگوں کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، سو وہ اسی پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن کے حوالے سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا اس دن کا عذاب آ جائے جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں۔ حکمرانی اس دن صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو انہی لوگوں کے لیے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیا گئے، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں اس جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ یہی ہے، اور جس شخص نے
یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ اس کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان، بڑا خبردار ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز، قابل ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور کشتیوں کو جو اس کے امر سے سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے مگر اسی کے حکم سے؟ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے۔ سو یہ لوگ آپ سے ہرگز حکم میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں۔ اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب میں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب میں ہے۔ یقیناً یہ سب اللہ پر آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ انہیں اس کا کچھ علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی صاف دیکھ سکتے ہیں، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائے۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سجدہ میں اختتام پہ کروں گا، آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی،
तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इससे पहले भी और इस कुरान में भी, ताकि ये रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए और तुम नबी नू इंसान पर गवाह हो जाओ। बस तुम नमाज कायम किया करो और ज़कात अदा किया करो और अल्लाह को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। सदक़ल्लाहु अज़ीम। I have to go help out। 16वां सिपारा हमारा ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह कल 17वें सिपारे सूरतुल मुमिनून से शुरू करेंगे। सजदा था आखिर में एक। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you so much for being a part of this, as always. Means more than the world to me, of course, because दुनिया फ़ानी है। So meant the world to me. I hope it meant worth a rice grain to you, because that should be enough for me. अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह ताला से राज़ी हो जाए। आमीन। Thank you for being a part of it.